बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, इस दुनिया में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोग मौजूद हैं, अरबों की तादाद में हैं। हम मुसलमानों की तादाद भी बहुत कसीर है, लेकिन जो बक़िया मज़ाहिब के लोग हैं वो इस्लाम से कुछ सवालात पूछते हैं। हम बिलुमूम उन सवालात को इल्मी, अक़ली, इस्तदलाली और दावती उसलूब में कभी उन तक पहुँचाने की कोशिश नहीं करते। नतीजा निकलता है कि ना वो हमारा मौक़िफ़ समझ सकते हैं और ना कोई इश्तराक की राहें तलाश की जा सकती हैं। आज जिस मौजू को लेकर हम हाज़िर खिदमत हैं वो ये है कि मसीही और यहूदी हमसे क्या सवालात करते हैं और इस्लाम का उन सवालात के बारे में क्या नुक्ता नज़र है। हिज़्ब साबिक़ मक़सद मौजूद हैं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप सब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का आगाज़ करते हैं। हम सब मसीही बहुत बड़ी तादाद में इस दुनिया में मौजूद हैं। बज़ाहिर इस वक्त जो शाकला बना हुआ है, मुसलमान जिस तरीके से उनके साथ मामला करते हैं तो नज़र ये आता है कि दो बिल्कुल अलग अलग मज़ाहिब हैं, दो अलग अलग रिवायतें हैं और कहीं पर कोई बुनियादी इश्तराक, कोई बुनियादी नुक्ता नहीं है। जो सवालात मसीही आमतौर पर उठाते हैं एक एक करके हम सब की खिदमत में रखते हैं। हम सब मसीहियत ज़ाहिरी बात है सैयदना मसीह के इर्द गिर्द खड़ी हुई है, नाम भी उसी से मौसूम है। पहला सवाल जो मसीही मुसलमानों से पूछते हैं कि सैयदना मसीह के बारे में आप लोगों की राय क्या है, क्या आप उनके बारे में वो नुक्ता नज़र रखते हैं जो हम लोग रखते हैं, और अगर नहीं रखते तो इसकी क्या वजह है? अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद में इसको बाकायदा मौजू बनाया गया है और हमें पाबंद किया गया है कि दूसरे मज़ाहिब के लोग हों या दूसरे नुक्ता है नज़र के मानने वाले, हम दीन की दावत इसी किताब के ज़रिए से उन तक पहुँचाएँ। चुनाचे हिदायत की गई है कि ज़क्किर बिल कुरान मन यख़ाफ़ु वईद। कुरान मजीद मसीहियों को भी मुखातब करता है, यहूद को भी मुखातब करता है। उसके लिए अहले किताब की ताबीर इख्तियार की गई है, यानी वो अक़वाम जिनको अल्लाह की किताब दी गई, खा वो किताब तौरात है, खा वो किताब इंजील है। कुरान ये बताता है कि अल्लाह ताला ने कोई अलग अलग मज़ाहिब नहीं भेजे। अल्लाह ताला का दीन हमेशा से एक ही रहा है। इंसान को अल्लाह ताला की जो हिदायत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मिली है वही हिदायत सब पैगंबर उस तक पहुंचाते रहे हैं। चुनाचे इस बात को बतौर उसूल बयान किया है कि ए पैगंबर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ख़िताब करके कहा है, ए पैगंबर, शरा लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहम वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा। इन पैगंबरों के नाम लेके बताया है कि हमने वही दीन आपकी तरफ वही किया है जो इससे पहले हम नूह की तरफ कर चुके हैं, जिसकी हिदायत हमने मूसा को, ईसा को और इससे पहले इब्राहीम को की है। इस दीन के बारे में हमने सबसे ये तकाज़ा किया था कि अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ी, इस दीन पर कारबंद रहो, यानी और कोई दीन नहीं, यही एक दीन, खुदा का दीन, इसी पर कारबंद रहो और इसमें फ़िरके न बनाओ। लेकिन ये आप जानते हैं कि इंसान फ़िरके बनने और फ़िरके बनाने से बाज नहीं रहता। चुनाचे कुरान मजीद की दावत ये है कि तुम सब इस्लाम के पैरो हो। ए यहूद तुम भी, मसीहियों तुम भी, अहले किताब तुम सब इस्लाम ही के पैरो हो। ये फ़िरके तुमने उस दीन में बना दिए हैं। किसी का नाम यहूदियत है, किसी का नाम मसीहियत है। ये तुम्हारे बनाए हुए फ़िरके हैं। तुम्हारे बाप इब्राहीम का दीन यही दीन इस्लाम था और दीन इस्लाम किसी शख्स से वाबस्ता होने का नाम नहीं है। यानी इस्लाम किसी पैगंबर का नाम नहीं है, किसी हस्ती का नाम नहीं है। पैगंबर का नाम या हस्ती का नाम ये तुम्हारी शनाख्त नहीं बनाया गया, बल्कि अल्लाह ताला के साथ ये राब्ता हो जाए कि वो मेरा परवरदिगार है और मैंने अपनी मर्ज़ी को उसके ताबे कर दिया है। ये मतलब है इस्लाम का। इस्लाम का मतलब है टू सरेंडर, ये सबमिशन का मफ़हूम है। यानी इसमें ये बताया गया है कि मैंने जब अपने बंदा होने को समझ लिया तो अब मैंने अपने वजूद से इस बात का इजहार कर दिया कि बंदे की हैसियत से अब मैं अपने परवरदिगार के अपने आप को सुपुर्द कर रहा हूँ। ठीक। चुनांचे इस्लाम का कलमा ही वो है जो सैयदना इब्राहीम की ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से निकला है कि असलम तो लिरब्बिल आलमीन, परवरदिगार मैंने अपने वजूद को तेरे सुपुर्द कर दिया।
جہانوں کے پروردگار کے سپرد کر دیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو جو رات کی دعا سکھائی گئی ہے اس میں اسی کا اقرار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، یعنی میں نے اپنا وجود تیرے سپرد کر دیا، پروردگار میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا، میں نے اپنے معاملات بھی تیرے حوالے کر دیے۔ تو اس طرح اپنے آپ کو من البدایہ الی النہایہ پروردگار کے حوالے کر دینا، ابتدا سے انتہا تک اس کے سپرد کر دینا، اس کا نام اسلام ہے۔ اس سے گویا قرآن ان کو یہ دعوت دے رہا ہے، مسیحی حضرات کو بھی اور یہود کو بھی یہ دعوت دے رہا ہے کہ تمہیں کسی نئے مذہب کی دعوت نہیں دی جا رہی، اچھا، بلکہ تمہارے مذہب کی دعوت دی جا رہی ہے۔ عجیب، اچھا، تمہارا مذہب، تمہارا دین اسلام ہے، اس کا نام کسی شخص سے مستعار نہیں لیا گیا تھا، یہ نام اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرنے سے ماخوذ ہے۔ اس نام کو اختیار کرنے، اسی نام پر جینے اور اسی نام پر مرنے کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے کوئی 2 یا 3 یا 4 مذاہب یا ادیان نہیں بھیجے، اس نے ہمیشہ یہی دین دیا ہے اور اس کے سب پیغمبر یہی دین لے کے آئے ہیں۔ لہذا موسیٰ بھی یہی دین لے کے آئے تھے، مسیح بھی یہی دین لے کے آئے تھے، ان پر اللہ کی سلامتی ہو، وہ کسی اور دین کے علمبردار نہیں تھے، وہ اسلام کے علمبردار تھے۔ ابراہیم کا دین بھی اسلام تھا، موسیٰ و عیسیٰ کا دین بھی اسلام تھا، اس لیے ہم تمہیں تمہارے دین کی طرف آنے کی دعوت دے رہے ہیں، تمہیں کسی اپنے دین کی طرف نہیں بلا رہے۔ سبحان اللہ، ہم سے بھی بالکل ایک طرح کی اورینٹیشن کو تبدیل کر دیتا ہے، بالخصوص مسیحیوں اور یہود کے بارے میں، کہ اصل میں ایک ہی درخت ہے، اسی کی شاخیں ہیں، جو پیغام ہے ہمارا، وہ پیغام نہ صرف ہے کہ تمہارے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، نہ صرف ہے کہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ تمہارے پاس جو پیغام ہے یہ اسی کی تکمیل ہے، یہ اسی کا تتمہ ہے، اسی کا تکملہ ہے، اس کی طرف آؤ۔ اچھا غم صاحب، پھر اس اورینٹیشن کے ساتھ جب ہم جائیں گے تو قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں، ظاہری بات ہے ہم اپنی کتاب ان کے سامنے پیش کریں گے، وہاں پر تو جو قرآن مجید جس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے، معاملات کر رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے، بھائی یہود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے قیامت تک جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو، اہل کتاب کے بارے میں جنگوں کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ جو پورا آپ کا بیان ہے اور جو قرآن مجید جس طریقے سے ان کو مخاطب کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اور ان کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اور جو پھر پیغمبر نے کیے، وہ ایک دو بالکل مختلف تصاویر سامنے رکھتی ہیں، تو ان دونوں کو کیسے آپ ملا سکتے ہیں؟ قرآن مجید بالکل اس طرح سے بات نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی تو آپ پہلی سورہ ہی جب کھولتے ہیں فاتحہ کے بعد، وہ سورہ بقرہ ہے، اس میں تمہید کے بعد بہت محبت کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں دنیا کی سب قوموں میں سے الگ کر کے اپنے لیے تمہارا انتخاب کیا تھا، اور اس طرح دنیا کی سب قوموں پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ اس کے بعد اسی دین اسلام کی ان کے سامنے وضاحت کی گئی ہے، یہ دین ایسے دیا گیا تھا، اس کی یہ تعلیمات ہے، اس میں تمہیں اس بات کی طرف بلایا گیا تھا، یہ توحید کا دین ہے، اس میں آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہی کے احساس کے ساتھ جینے کے لیے کہا گیا تھا، تم نے اس کو فرقوں میں بانٹ لیا ہے، اچھا، تم نے اس میں تبدیلیاں کر لی ہیں، تم نے اس کو الگ الگ کر کے اپنی شناخت قائم کر لی ہے۔ چنانچہ یہ بتایا گیا ہے انہیں، اور آپ دیکھیں آیت 62-66 تک جاتے جاتے ایک ایک چیز کو واضح کر کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ میرے ہاں آنے کے لیے کوئی نام رکھنا ضروری نہیں ہے، اس وجہ سے تم یہودی ہو، نصرانی ہو، صابی ہو، تمہارا کوئی بھی نام ہے، اس کی بنیاد پر میرے ہاں تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اسلام کی دعوت، اور اسلام کی دعوت کیا ہے؟ اللہ پر سچا ایمان، آخرت پر سچا ایمان اور اچھا عمل۔ تو قرآن مجید تو یہاں سے بات کرتا ہے۔ انہوں نے جب ماننے سے انکار کر دیا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعوت دی، اس طرح پیغام پہنچایا، جب ماننے سے انکار کر دیا، دشمنی پر اتر آئے، جنگ و جدال پر اتر آئے، تب مسلمانوں سے کہا گیا کہ اب ان سے علیحدگی اختیار کرو، اب یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس موقع کی بات ہے، قرآن نے بڑی محبت سے دعوت دی ہے، ان کی پوری تاریخ انہیں سنائی ہے، انہیں بتایا ہے کہ تمہارے پیغمبر تمہارے پاس کیا دعوت لے کے آئے تھے، ان کی اپنی شخصیت کیا تھی، انہوں نے تمہیں کیا پیغام پہنچایا تھا۔ اسی اصول پر بقرہ میں، اسی اصول پر آل عمران میں، اسی اصول پر نساء اور مائدہ میں ان دونوں گروہوں کو دعوت دی گئی ہے۔
بڑی بے مثال طریقے سے دعوت دی گئی ہے، اس میں تو قدم قدم پر ان سے کہا گیا ہے کہ تم بھائی بھائی ہو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس چیز پر ہم سب جمع ہو جائیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، وہ اسلام ہے، وہ توحید ہے۔ یہ تم نے جو اس میں خرابیاں پیدا کی ہیں ان سے نجات حاصل کرو۔ یہ تو مسلمانوں میں اس وقت جو فرقے ہیں ان کو بھی جب اسلام اور صحیح اسلام کی دعوت دی جائے تو وہ اسی طرح کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بھی جنگ و جدال پر اتر جاتے ہیں، وہ بھی مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہوئے، یہ جنگ و جدال پر اترے، اس کے بعد مسلمانوں نے ان سے قطع تعلق کیا، اور پھر اللہ کا عذاب آ گیا، اس لیے کہ جب اللہ کا رسول آ جاتا ہے تو معاملات یوں ہی چھوڑ نہیں دیے جاتے، وہ فیصلے تک پہنچ جاتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا ہے نا کہ قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون۔ اس کے بعد تو پھر آسمان کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ فیصلے کے دور کی آیات ہیں جن کو پڑھ کر بعض اوقات ہم بالکل غلط تاثر خود حاصل کرتے ہیں، غلط تاثر لوگوں کو دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ہم قرآن مجید کو کتاب کی حیثیت سے پڑھیں۔ یہ جن صورتوں کو میں نے ذکر کیا ہے، پہلی 5 صورتیں، اور صرف یہی نہیں، ان کے علاوہ مکیات میں بھی جگہ جگہ یہ مخاطب ہیں، اور وہاں ان کے سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں، ان کو مطمئن کیا گیا ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ تمہارے اشکالات کیا ہیں، ہم انہیں دور کرتے ہیں۔ ایک ایک چیز کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس طرح کا لب و لہجہ قرآن نے کہیں اختیار نہیں کیا، بلکہ ان کی فضیلت کا اقرار کیا ہے، ان کے استفاء کا اقرار کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ ذمہ داری تمہیں دی گئی تھی، تم نے اس میں یہ خرابی پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں معزول کیا ہے تو اس کے وجہ یہ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ قرآن مجید میں جا بجا یہی مضمون ہے، جس طرح ہم سب نے بیان کیا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کا حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے عہد اور پیمان کو پورا کرو، جو خدا نے تم سے تمہاری قوم کی منصبی حیثیت سے وعدے کیے ہیں اس کو پورا کرے گا۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ جو بات پیغمبر بھیج رہا ہے اور بیان کر رہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اپنے جا کے اپنے رہبانوں سے، اپنے فریسیوں سے، اپنے علماء سے پوچھو، وہ اس کی تائید کریں گے۔ اور اثرات من العلم کی بات کرتا ہے کہ کوئی علم کی محکم دلیل لاؤ تو اس پہ بات کی جاتی ہے۔ ہم سب نقطہ تو آپ نے واضح فرمایا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ مسیحیت ظاہری بات ہے، جس طرح سے آپ نے پس منظر بتایا، اسی روایت میں کھڑی ہوئی ہے، الہام کی وہی روایت جس کا آغاز سیدنا آدم سے ہوتا ہے۔ ایک چیز جو ان کو بہت متاثر کرتی ہے کہ جو پچھلے پیغمبر تھے اور جو بعد میں بھی پیغمبر آخر میں آ گئے، کسی پیغمبر کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا جو سیدنا مسیح کے ساتھ ہوا۔ پوچھتے وہ یہ ہیں کہ اگر یہ وہی الہام کی روایت ہے تو اس میں سیدنا مسیح کے غیر معمولی مقام کو تو خود ان کی پیدائش بتا رہی ہے، اس لیے کہ کوئی پیغمبر اس طرح پیدا نہیں ہوا جس طرح سیدنا مسیح ہوئے۔ اسلام کا نقطہ نظر اس بارے میں کیا ہے؟ ہم نے اس غیر معمولی مقام کا کبھی انکار کیا ہے؟ ہمیں تو یہ پیغام قرآن نے دیا کہ ان کا غیر معمولی مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض معاملات میں ان کو باقی سب پیغمبروں پر فضیلت دی ہے۔ اس موقع پر یہ بتایا کہ ہمارے ہاں فضیلت کا طریقہ یہی ہے کہ ہر پیغمبر کو ہم اس کے مشن کے لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معاملات میں فضیلت دی گئی، وہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ اسی طرح کا معاملہ حضرت مسیح کا ہے۔ باقاعدہ یہ چیز زیر بحث آئی ہے قرآن مجید میں کہ ان لوگوں نے اسی طرح کی فضیلت کی بحثوں کو بنیاد بنا کے اپنے اندر تفرقہ پیدا کر لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلق فضیلت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ہر پیغمبر کو کچھ معاملات میں دوسروں پر فضیلت دی گئی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے ابواب قرآن مجید نے ہمیں سنائے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ سیدنا مسیح کا ہے۔ وہ خطبہ پڑھیے جو سورہ آل عمران میں ہے، اس میں ان کی پیدائش سے پہلے کیا معاملات تھے، پھر ان کی والدہ ماجدہ کا کیسے اللہ تعالیٰ نے استفاء فرمایا، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ہم نے دنیا کی تمام عورتوں کے اندر سے خاص تمہارا انتخاب کیا اور اس طرح سے تمہیں خصوصی فضیلت دی۔ پھر یہ بتایا ہے کہ کس طرح ان کی بن باپ کے پیدائش ہوئی ہے، کس طرح انہوں نے گہوارے میں اپنی نبوت پر کلام کیا ہے۔ یہ سب باتیں قرآن مجید نے بتائی ہیں۔ تو اس لحاظ سے حضرت مسیح کسی اور کے پیغمبر نہیں ہیں۔ یہ لب و لہجہ ہی صحیح نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر یا تمہارے پیغمبر، یہ سب ہمارے پیغمبر ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی ہمارے پیغمبر ہیں، نوح بھی ہمارے پیغمبر ہیں، ابراہیم بھی ہمارے پیغمبر ہیں، بلکہ ابراہیم تو ان سب کے باپ ہیں۔ یہی معاملہ موسیٰ کا، عیسیٰ کا، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتیں کرے، سب کا معاملہ یہی ہے۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہی کہا
کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نرالی دعوت لے کر نہیں آ گیا، میں انہی پیغمبروں کو منوانے اور ان پر ایمان کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ ہم مسلمانوں کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ تم کو اسی طرح سیدنا موسیٰ پر اور عیسیٰ پر ایمان رکھنا ہے جس طرح محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ تو مسیح علیہ السلام مسیحیوں کے پیغمبر نہیں ہیں، وہ اسلام کے پیغمبر ہیں، اور اس لیے وہ میرے بھی پیغمبر ہیں، وہ آپ کے بھی پیغمبر ہیں۔ ان پیغمبروں میں سے اگر کسی کو کوئی غیر معمولی فضیلت دی گئی یا ان کا کوئی غیر معمولی مشن ہوا ہے تو وہ سب ہمارے پیغمبروں کا مشن ہے، اور اس لیے ان میں سے ہر ایک کو ہم نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں، ان کی سیرت پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی پیروی کریں، ان کی طرف رجوع کریں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں البتہ جو غلط چیزیں اختیار کر لی گئی ہیں، مثلا مسیحیوں نے ان کی الوہیت کا عقیدہ پیدا کر لیا، یا ان کی صلیب کے بارے میں ایک خاص رائے قائم کر لی، یا اس کی بنیاد پر کفارے کا عقیدہ پیدا کر لیا، یا انہوں نے تورات کی شریعت کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں میں اس وقت جو مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں ان میں پیدا ہو جائیں تو ان پر بھی تنقید کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید ان فرقوں پر بھی تنقید کر کے بتاتا ہے کہ تم نے یہاں غلطی کی ہے، یہاں غلطی کی ہے، اصل دین یہ ہے۔ تو اصل دین کیا ہے؟ اسلام۔ وہ کس کا دین ہے؟ تمام پیغمبروں کا دین ہے۔ اس پیغمبروں کے دین کو پیغمبروں کی امتوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ تم نے اگر اس میں کوئی تفرقہ پیدا کر دیا تو اس سے نجات حاصل کرو۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے، اور سیدنا مسیح کی ہمارے یہاں جو اہمیت ہے، خود ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ان پر ایمان نہیں لائیں جو کتابیں ان پر نازل کی گئیں۔ کیا وجہ بنی ہے کہ جس میں اتنی غیر معمولی طریقے سے پیدائش کا عمل ہوا ہے؟ چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ ایسے معاملات جو غیر معمولی ہوں وہ دیکھنے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے کچھ غلط رویوں کو اپنانے کی طرف لے جانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ سیدنا مسیح کو بن باپ کے پیدا کیا گیا، ظاہری بات ہے بن باپ کے پیدا ہوئے، ہم بائبل میں پڑھتے ہیں خداوند باپ کے الفاظ آتے ہیں، اور اسی پس منظر میں پھر ایک پورا کا پورا تصور قائم کر لیا گیا گویا کہ وہ خدا کی ہی جسدی تجسیم ہوئی ہے۔ وجہ کیا بنی کہ باقی تو کوئی پیغمبر ایسے پیدا نہیں ہوا جیسے سیدنا مسیح پیدا ہوئے؟ اس طرح کے تصورات خود ہم نے رسالت مآب کے بارے میں بھی قائم کر لیے ہیں۔ بعض موقعوں پر کوئی بات کہی جاتی ہے یا کوئی معاملہ کیا جاتا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے اگر میں یا آپ نہیں سمجھتے تو اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تعبیر کی خرابیاں ہیں، یہ ہمارے ہاں بھی ہیں، یہ مسیحیوں کے ہاں بھی ہیں، یہ یہود کے ہاں بھی ہے، یہ دوسری اقوام کے ہاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ سیدنا مسیح کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا وہ ان کے مشن کے لحاظ سے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کو اس کے مشن کے لحاظ سے کوئی معجزہ دیتے ہیں، کوئی معاملہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سنن ہیں پیغمبروں کے بارے میں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ جب انہیں نبوت دی گئی تو ان کو ایک دوہرا مشن دیا گیا۔ ایک طرف وہ فرعون اور فرعون کے اعوان و انصار کے سامنے دعوت پیش کریں گے، اور دوسری جانب بنی اسرائیل کو قومی حیثیت سے منظم کر کے وہاں سے نکالیں گے اور ان کو فلسطین میں آباد کریں گے۔ یہ دوہرا مشن ہے۔ اس کے لحاظ سے جب انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیا جائے تو ان کو بھی نبوت دے دی گئی۔ اچھا، یہ معاملہ آپ دیکھیں کسی اور کے پیغمبر کے بارے میں نہیں ہوا۔ بالکل ہارون علیہ السلام۔ اسی طرح سے جب انہوں نے کہا کہ فرعون تو ایک باجبروت بادشاہ ہے، وہ تو پہلے ہی مرحلے پر میری گردن اڑا دے گا، تو پھر ان کو کچھ ایسے معجزات دیے گئے جو پہلے ہی مرحلے پر اس کو خاموش کر دیں اور بات سننے پر آمادہ کریں اس کو۔ تو یہ ظاہر ان کے مشن کی ضرورتیں تھیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مسلمان قوم کا اپنے لیے انتخاب کیا وہ بنی اسرائیل ہے۔ سب سے پہلی مسلمان قوم ہی وہی ہے۔ ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ فلسطین میں آباد ہو کر اللہ کے دین کی دعوت کا فلسطین کو مرکز بنا دیں۔ اس میں جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، جس کو ان کے یہاں ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، یہ کیا تھا؟ یہ اصل میں اللہ کی توحید کا مرکز تھا۔ اس سے دعوت بلند ہونی تھی۔ انہوں نے یہ کام کیا۔ ان کی تاریخ میں سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے دور آئے، لیکن بتدریج جب وہ اللہ کے مقابلے میں سرکش ہو گئے، انہوں نے اللہ کے عہد کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو اس ذمہ داری سے معزول کر دیا جائے۔ ایک بہت بڑا منصب جو کم و بیش ان کو 1500 سال تک حاصل رہا،
اس کے لیے آخری وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کی حیثیت سے، یعنی ان کے ہاں آخری پیغمبر کی حیثیت سے حضرت مسیح کو مبعوث کیا۔ اچھا، مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی قوم جس کو میں نے اپنے لیے انتخاب کیا، جس کو میں نے دنیا کی قوموں پر فضیلت دیے رکھی، اس کو اگر میں معزول کر رہا ہوں تو اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے پیش کرنے کے لیے۔ حضرت مسیح اس مقصد کے لیے بھیجے گئے، چنانچہ ان کے ساتھ ایک ایک غیر معمولی معاملہ ہوا، کیونکہ ایک ایسی مسلمان قوم بگڑ گئی تھی جس کو اب عمومی طریقے سے خطاب نہیں کیا جا سکتا تھا، تو بڑے خاص معاملات کرنے کے بعد حضرت مسیح کو اٹھایا گیا، بلکہ ان سے پہلے حضرت یحییٰ کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ اس طریقے سے اٹھایا گیا کہ ان کی پیدائش معجزہ بن گئی، ان کا گہوارے میں کلام کرنا معجزہ بن گیا، ان کی پوری شخصیت ایک معجزہ بن کے رہ گئی۔ اور پھر جب وہ یروشلم میں آئے اپنے وطن ناصرہ سے نکل کے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گلیوں اور بازاروں میں گویا معجزات ہی معجزات بکھیر دیے گئے ہیں، تاکہ یہود کے پاس، یہود کے علماء کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ چنانچہ جب یہ سب کچھ ہو گیا، پھر بھی وہ باز نہیں آئے اور انہوں نے سیدنا مسیح کو اصرار کر کے دنیا ہی سے رخصت کر دینا چاہا، یعنی صلیب دینا چاہیے۔ ان کا اصرار تھا، ان کے کاہنوں کا، ان کے علماء کا، وہ سر پیٹتے تھے جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ ابھی تک وہ دنیا میں کیوں ہے۔ اس درجے میں جب وہ گر گئے، اس پستی میں اترے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب تم معزول ہو، اب میرا یہ پیغمبر تھا، میرے پیغمبر کے ماننے والے یہ چند لوگ جو اس وقت کوہ زیتون پر بیٹھے ہوئے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ان کو دنیا میں غلبہ عطا کروں گا، اور یہ غلبہ قیامت تک قائم رہے گا، اور تم مغلوب رہو گے، ان کے مغلوب رہو گے۔ تو بالکل واضح ہو گیا، اور کیسا ایک ڈائلما ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم میں پیغمبری کا خاتمہ کر رہے ہیں اور آخری پیغمبر وہاں مبعوث کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اتنا غیر معمولی اقدام کر رہے ہیں اس کی پیدائش کا، اور اس کے ماننے والے بجائے اس چیز کو اس پس منظر میں دیکھیں، خود اس اقدام کی بنیاد پر شرک کی پوری فاؤنڈیشن جو ہے ان کے استوار ہو گئی۔ اچھا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ 3 چیزیں نظر آتی ہیں مسیحیت کے اندر سررشتے کی حیثیت رکھتی ہیں، دوڑتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ پہلی چیز ہے تثلیث، دوسرا ہے کفارہ، اور تیسرا ہے نسخ شریعت۔ موجودہ دور کی مسیحیت انہی 3 پلرز کے اوپر کھڑی ہے۔ بتائیے گا سیدنا مسیح کی جو دعوت ہمارے پاس پہنچی بائبل کی صورت میں، اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تثلیث کے بارے میں، کفارے کے بارے میں، نسخ شریعت کے بارے میں؟ اس کے لیے قرآن مجید کو پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اچھا، ہمیں انہیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ انجیل کو ہر طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو کر پڑھیں، یعنی جس صورت میں انہوں نے انجیل کو ترتیب دے رکھا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ انجیل ایک باقاعدہ کتاب کے طور پر مرتب نہیں ہو سکی۔ سیدنا مسیح جب دنیا سے اس طرح رخصت کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتیجے میں جو کچھ اتر چکا تھا بس وہ خطبات کی صورت میں موجود تھا۔ یہ سمجھیں کہ جیسے مکے میں قرآن کی صورتحال تھی تو اسی صورت میں تھی۔ چنانچہ یہ سیرت کی کتابیں ہیں، یہ متی، مرکز، لوکا، یہ اصل میں سیرت کی کتابیں ہیں جن میں جگہ جگہ انجیل کے اقتباسات آتے ہیں۔ اچھا، وہی اب ہمارے پاس ہے، ان کے پاس بھی وہی ہے، وہ اس کو اسی حیثیت سے پڑھتے ہیں، اس کو پڑھیں۔ اس میں کہیں آپ کو شائبہ بھی نہیں نظر آئے گا۔ یہ جو کچھ تثلیث کا عقیدہ ہے یا مسیح کی الوہیت کا عقیدہ ہے، کسی ایک جگہ پر بھی اس کے ادنا آثار بھی موجود نہیں ہیں، بشرطے کہ انسان تعصبات سے بالاتر ہو کر اس کا مطالعہ کرے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا، ہم سب ایک پچھلے دنوں میں چیز دیکھ رہا تھا، تو کسی ایک جگہ کو اٹھا لیا جائے جو سیدنا مسیح نے پیش کی ہے، جو ان کی دعوت ہے، مثلا جو سرمن آف دی ماؤنٹ ہے، پہاڑی کا واز ہے، اسی کا مطالعہ کر لیا جائے تو وہ اس پورے کا پورا جو نظریہ مسیحیت نے پیدا کیا اس کو اگل کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ میں تو مسلمانوں سے بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کے پیغمبر کی تعلیمات ہیں، اگرچہ وہ اپنی اصل زبان میں محفوظ نہیں رہیں، لیکن ان کے تراجم ہی صحیح، ان میں بڑی روحانیت ہے، ان میں بڑی حکمت ہے، ان میں پیغمبروں کی تعلیم کا غیر معمولی عکس ہے، اور جو باتیں فرمائی گئی ہیں وہ وہی ہیں جو قرآن میں ہیں۔ پہاڑی کا باز یا سرمن آف دا ماؤنٹ کو آپ پڑھنا شروع کریں 7ویں باب سے، پورے دین کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ پورا دین کیا ہے، پورے دین کی روح کیا ہے، اور یہ روح کس طریقے سے تمہارے وجود میں سرایت کرنی چاہیے جب تم اس کو مانتے ہو، اس کی ابتدا انہوں نے انہی چیزوں کی تردید سے کی ہے،
اور اس میں وہی تصور پیش کیا ہے جو قرآن دین کا تصور پیش کرتا ہے. اسی لیے قرآن نے ان کو کہا کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، انجیل کو ماننے والے اس انجیل کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کریں تو وہ بالکل ہدایت پر آ جائیں گے. یہ تو بات کے ادوار میں تعبیرات ہوتی ہیں، علماء کے فتاویٰ ہیں، تصورات ہیں جن کو بدقسمتی سے اختیار کر لیا جاتا ہے. اس وقت جو مسیحیت ہم دیکھ رہے ہیں اس کو خود مسیحی علماء جانتے ہیں کہ وہ سینٹ پال کی مسیحیت ہے. سیدنا مسیح نے جس چیز کی دعوت دی ہے وہ کہیں بھی یہ نہیں بتاتے کہ وہ کسی نئے دین کو لے کر آئے، کہیں یہ نہیں بتاتے کہ یہ دین مسیحیت ہے اور اس کا میں نے یہ نام رکھا ہے. وہ تو اسلام، اللہ کے دین، اللہ کے پیغام کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس دعوت میں، اس کے بنیادی مقدمات میں، اس کے اصول میں، اس کے فروع میں کوئی معمولی فرق بھی نہیں ہے. وہی پیغام ہے جو قرآن کا ہے، وہی پیغام ہے جو اس سے پہلے تورات اور زبور کا ہے. ڈاکٹر بالکل واضح ہو گیا. اگر انجیل کا مطالعہ کیا جائے تو یہ جو تینوں عقائد ہیں، الوہیت مسیح کا، تثلیث کا عقیدہ، اسی طرح سے کفارے کا عقیدہ اور نسخ شریعت کا عقیدہ، خود سیدنا مسیح کی زبانی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ تورات کو منسوخ کرنے نہیں آئے، فرماتے ہیں کہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں اور اچھے عمل کی بنیاد پر اچھا نتیجہ مرتب ہوگا. اور پوری بائبل کا مطالعہ کر جائیں، کہیں پر بھی وہ اپنی عبادت کی بات نہیں کر رہے، اسی خداوند کی عبادت کی بات کر رہے ہیں. اچھا ہم سے بتائیے کہ ایک بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، جو سن آف دی گاڈ کا تصور ہے، ابن اللہ کے الفاظ آتے ہیں، خداوند کے بیٹے ہیں، یہ جو تعبیر آئی ہے اور یہ ہمیں تراجم میں بھی نظر آتی ہے، کیا یہ ترجموں میں آ گئی ہے؟ اصل میں کچھ اور تھی اور یہ آ گئی ہے، تو اس سے ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی. تو یہ استعمال ہی کیوں کی گئی؟ یہ ہمارے ہاں بھی یہ ہوا ہے. یہ جتنی بھی کتابیں ہیں اللہ کی کتاب میں، تورات ہو، انجیل، اور خاص طور پر انجیل اور زبور، یہ تو ادب کے شہپارے ہیں. جس کو آپ پہاڑی کا باز کہتے ہیں، وہ ایک ایسا غیر معمولی ادب پارا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے. تو اس میں بعض تعبیریں ایسی اختیار کی جاتی ہیں جن کو ادبی تعبیروں کے طور پر دیکھنا چاہیے. پوری انجیل کو پڑھنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ابن اللہ کی تعبیر یا اللہ تعالیٰ کے لیے باپ کی تعبیر، یہ در حقیقت انسان کی حیثیت سے ہمارے تعلق کو بیان کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے. یعنی تم اللہ کے بیٹے ہو گئے، اللہ کے محبوب ہو. اور عبرانی زبان میں یہ تعبیر بالکل عام تعبیر تھی. اس کو بالکل لٹرل مفہوم میں لے کر ایک پورا فلسفہ اس کے اندر سے نکال لیا گیا، اور پھر بہت سے دوسرے فلسفے اس کے نتیجے میں خود بخود پیدا ہو گئے. ورنہ تو بہت سادہ سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا قرآن مجید میں، اور اس کا مفہوم بھی بیان کر دیا کہ ابناء اللہ کا مطلب اصل میں احباء اللہ ہے، اللہ کے محبوب بندے. تو یہی تعبیر ہے جو ہمارے ہاں بھی اختیار کی جا سکتی ہے. جب ہمارے ہاں حالی نے یہ کہا تھا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، تو اس میں گیا وہ کوئی پوری مخلوق کے لیے الوہیت کا دعویٰ کر رہے تھے. اس طرح کی ادبی تعبیروں کو غلط سمجھ لینا، ان سے اس طرح کے مطالب پیدا کر لینا، یہ ساری مذہبی اقوام میں عام رہا ہے. قرآن مجید نے یہی بات بتائی ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہے، اور چونکہ اس کے لیے الفاظ مشترک تھے تو اب کا معنی یہ سمجھ لیا گیا کہ وہ گویا اسی معنی میں باپ کہہ رہے ہیں جس طرح کہ ہم باپ بولتے ہیں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم سے یہ ایک تاریخی پہلو سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ خود مسیحیت کی تاریخ بھی اس چیز کو مانتی ہے، انڈوس کرتی ہے کہ سارے جو عقائد کی فہرستیں بنی یہ بہت بعد میں سیدنا مسیح کے باقاعدہ افسوس کی مجلس میں بیٹھ کر طے کی گئیں. یہ خود آپ کے حواری، آپ کے ماننے والے، آپ کے پیروکار، ان میں ابتدا میں یہ چیز نہیں تھی. اس طرح کی کوئی چیز نہ صرف یہ کہ ان میں نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر یہ کہ سیدنا مسیح کا جب اپنا کلام موجود ہے، یعنی جو ان پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اس کلام میں موجود نہیں ہے. تو اس وجہ سے میرے نزدیک تو مسیحیوں کو یہی دعوت دینی چاہیے جو قرآن نے دی ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب انجیل کو پڑھیں، آؤ دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو انجیل کو پڑھنے، انجیل پر غور کرنے کی دعوت قرآن مجید نے تورات کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ تورات، آؤ مل کے پڑھتے ہیں اس کو. تو مل کے پڑھنے کی دعوت دینی چاہیے. جب وہ تورات کو اس طریقے سے پڑھیں گے، انجیل کو اس طریقے سے پڑھیں گے، تو خود انجیل اور تورات ہی سے واضح ہو جائے گا کہ صحیح دین کیا ہے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم صاحب، ہمارے یہاں ایک پوری روایت پیدا ہوئی جن کو اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے. مستشرقین اسلام کے اوپر وہ اعتراضات کرتے ہیں اور اس کو باطل قرار دینے کی وہ ایک کوشش کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو جو پورا کا پورا سینتھیسس ہے، پورا کا پورا ان کا جو افکار ہیں وہ اس پر مبنی ہے کہ بائبل کے اندر جو شریعت کے دین کے احکامات بیان ہوئے ہیں، دیکھو اسلام میں بھی وہی ہیں، تو گویا نعوذ باللہ یہ سرقہ کیا گیا ہے، ہمارے ہی مذہب کو لے کے ایک نیا مذہب بنا دیا گیا ہے.
ہے. آپ نے اس کو وضاحت کی کہ یہ کوئی نیا مذہب ہے ہی نہیں, یہ تو ایک ہی روایت ہے جس کے مختلف ایک طرح کے ایڈیشنز ہیں, اور ایک فائنل ایڈیشن وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سامنے آ گیا. مسیح یہ پوچھتے ہیں کہ پھر جو پچھلا نقطہ نظر ہے ہمارے پاس جو اللہ کی ہدایت موجود ہے اس کے بارے میں پھر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اس میں شریعت کے احکامات بیان ہوئے ہیں. اگر اللہ کی ہدایت حتمی ہے اور وہ بالکل قول فیصل حرف آخر کی طرح آتی ہے تو پھر ہماری ہدایت نل اینڈ وائٹ کیسے ہو گئی؟ وہ بھی تو ورڈ آف گاڈ ہے. کس نے کہا ہے نل اینڈ وائٹ ہو گئی؟ یعنی جو ہدایت ان کے ہاں موجود ہے اصول میں وہی ہدایت قرآن میں بیان کی گئی ہے. جن عقائد کی ان کو تعلیم دی گئی ہے قرآن بھی انہی عقائد کی تعلیم دنیا کو دیتا ہے. جن اخلاقی اصولوں کا ان کو پابند کیا گیا ہے قرآن مجید بھی انہی اصولوں کا پابند کرتا ہے. تطہیر بدن ہو, تطہیر خورونوش ہو, اسی طریقے سے تطہیر اخلاق, وہ ان کا بھی بنیادی مقصد ہے, قرآن مجید کا بنیادی مقصد بھی وہی ہے. تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. البتہ شریعت کے احکام کے معاملے میں چند چیزیں جان لینی چاہیے, اور وہ یہ کہ شریعت جب بھی دی جاتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق مخاطب قوم سے ہوتا ہے, کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق پیغمبروں سے ہوتا ہے. وہ قرآن مجید میں بھی ہے, اسی طریقے سے ہے. ان چیزوں کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ کہاں سے متعلق ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو خود قرآن نے بیان کیا کہ جو کسی قوم کی سرکشی کے نتیجے میں سزا کے طور پر آتی ہیں. وہ چیزیں ہیں جن کو قرآن نے بالکل الگ کر کے بتا دیا ہے کہ اس کا باعث یہ اور یہ ہوا ہے. اصل شریعت بالکل وہی ہے جو تورات کی شریعت ہے, اسی شریعت کو آگے بڑھا دیا گیا ہے. تو بالکل واضح ہو گیا. آخری چند سوالات ہم سب جو مسیحی روایت اسلام کے ماننے والوں سے پوچھتی ہے. سیدنا مسیح کو صلیب دی گئی, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, یہ دعویٰ ہے مسیحیوں کا, اور ان کی یہ رخصت اصل میں ایک طرح کا کفارہ بن گئی ہے. سیلویشن کا پورا عقیدہ اس سے نکلتا ہے جو غلطی انسان سے ہوئی تھی. اسلام کیا کہتا ہے؟ ان کو جب دنیا سے اٹھایا گیا تو کیسے اٹھایا گیا؟ صلیب دی گئی تو کیا ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس سے پہلے اٹھا لیا تو پھر کس کو صلیب دی گئی؟ اس سب پہ قرآن کا کیا نقطہ نظر ہے؟ قرآن مجید پیغمبروں کے بارے میں جس خصوصی قانون کو بیان کرتا ہے اس کی روح سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ پیغمبر مغلوب نہیں ہوتے. چنانچہ یہ بتایا گیا ہے کہ لاغلبن انا ورسلی, سیدنا مسیح بھی اللہ کے رسول تھے. تو رسول کی حیثیت سے جب ان کی قوم نے فیصلہ کر لیا, یا ان کی قوم کے بڑوں نے, کاہنوں نے, ان کے مذہبی رہنماؤں نے, کہ وہ مسیح کو اب دنیا ہی سے رخصت کر دینا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی خصوصی عنایت سے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے. چنانچہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ ما قتلوہ و ما صلبوہ, نہ وہ ان کو قتل کر سکے نہ ان کو صلیب دے سکے. اس واقعے کی قرآن نے شدت کے ساتھ نفی کر دیا, اور یہ کہا ہے کہ یہ بات سمجھ لو کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو تمہیں ہاتھ لگانے کی اجازت بھی نہیں دی. یہ تو واضح کر دیا ہے. اب اس کے بعد یہ کہ ہوا کیا, یعنی یہ غلط فہمی پیدا کیسے ہو گئی؟ تو قرآن اس کے لیے یہ کہتا ہے کہ ولیکن شبہ لہم, معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. اس کی کوئی تفصیل نہیں کرتا. لیکن جو انجیل کے مختلف ورژن ہیں یا مختلف صورتوں میں لوگوں نے اس کو مرتب کیا, اس میں برنباس کی انجیل میں بڑی قرین قیاس بات بیان ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کے حواریوں میں سے جس نے ان کی مخبری کی تھی وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سزا دی. اور وہ سزا اس طریقے سے دی کہ جب گرفتار کرنے کے لیے لوگ پہنچے تو سیدنا مسیح کو تو اللہ کے فرشتے اٹھا لے گئے اپنے پاس, لیکن اس کی صورت بالکل وہی کر دی گئی جو سیدنا مسیح کی صورت تھی. اسی کو مسیح سمجھ کر صلیب دے دی گئی. اس سے یہ غلط فہمی بہت عام ہو گئی, اور بعد میں جب صلیب سے اتارا گیا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود صلیب دینے والوں پر بھی یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں. لیکن اب کون اس کا اعتراف کرتا؟ تو ہر ایک نے اس صورتحال کو پھر مشتبہ بنانے کی صحیح کی. آج تک وہ اسی صورت میں موجود ہے. قرآن نے صاف صاف طریقے سے بتا دیا ہے کہ معاملہ مشتبہ ہو گیا. ما قتلوہ ہو ما صلبوہ ہو, نہ وہ ان کو قتل کر سکے نہ ان کو صلیب دے سکے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آج کی نشست کا آخری سوال ہم سے آپ کی خدمت میں, اب مسیحیوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قیامت تک ان کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کرنا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے, مسیح مخاطبین تھے, انہوں نے پیغمبر کی دعوت کا, اس کی رسالت کا انکار کیا, خدا کی عذاب کی زد میں آئے. اس کے بعد کے معاملات میں اب ہمارا ان کا کس لیول پہ مکالمہ ہوگا, اور ہمارے لیے ان کی حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں نے انکار کیا, ان میں سے ایمان بھی لائے بہت سے لوگ. مکے کے زمانے میں ہمیں معلوم ہے کہ 20 کے قریب مسیحیوں کا وفد آیا, وہ ایمان لائے.
خود حبشہ میں نجاشی ایمان لے آئے، ان کا جنازہ رسالت مآب نے پڑھا، ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لائے لیکن انکار بھی کیا۔ اس زمانے میں تو ابھی دعوت پہنچانی ہے ہمیں، یعنی اللہ کی کتاب پہنچائیں گے، تو ان کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اسی دین کی دعوت ہم انہیں دیتے ہیں۔ یہ اسلام، یہ ان کا بھی دین ہے، اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہم سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم سب نے اسی دین کو مانا ہے، تمہارا دین وہی ہے، تم نے اس میں جو خرابیاں پیدا کی ہیں، یہ اللہ کی کتاب آ گئی ہے، اور اللہ کی یہ آخری کتاب ان کے بارے میں تمہیں متنبع کرتی ہے۔ اگر کوئی آدمی پوری سچائی سے کسی حقیقت سے محبت کرتا ہو تو اس کے لیے تو یہ بڑی خبر ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے میری اصلاح کا اہتمام کیا ہے، یعنی میں اب اس کا محتاج نہیں رہا کہ اپنے دین کی حقیقت جاننے کے لیے میں مختلف علماء کے پاس جاؤں اور ان کی تقریریں سنوں۔ اللہ کی کتاب آ گئی ہے، تو وہ اللہ کی کتاب ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میرے نزدیک اسلام کی دعوت پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتابیں لوگوں کو پڑھنے کے لیے کہا جائے، اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ان میں سے ایک ایک کے دروازے پر دستک دے کر اس تک پہنچا دی جائے۔ بالکل واضح ہو گیا، بڑی غیر معمولی گفتگو تھی جس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسیحیوں کو اگر ہم اس زاویے سے دعوت دیں تو دنیا تبدیل ہو سکتی ہے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔